वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे फारूक सत्तार साहब और कराची की सूरत हाल पर बात कर रहे थे, जहां पर हुकूमती दावे वो धरे के धरे रह गए और भारी और हल्की ट्रैफिक पानी पर हचको ले लेती रही सही कसर जो है वो के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी, जहां पर 400 फीडर ट्रिप करके और जो इलाका मकीन है, जो शहरी हैं कराची के, उनको काफी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जामन मेमन घोट में मलीर नदी पर कायम पुल बारिश के पानी बह गया और मोटरसाइकिल सवार पैदल लोग तबाह पुल से जान जोखों में डालकर गुजर रहे थे। और गुलिस्तान जौहर के इलाके मुनव्वर चौरंगी के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दब गई और पुलिस और रेस्क्यू इदारे जाए वकुआ पर पहुंच गए, जहां पर रेस्क्यू किया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल का बताऊं कि कराची में मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, मलीर नदी पर पानी का बहाव रोकने की कोशिशें की जा रही हैं और घरों की छतों पर पनाह लिए शहरियों में अशया की तकसीम, कश्तियों पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। मैं अपने जब प्रोग्राम का आगाज किया तो उसके आगाज में आपको बता रहा था कि 80 की जब दिहाई थी तो रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का मुआशी है, तरक्की का इंजन इतना खूबसूरत था कि जो लोग दूसरे शहरों से आते थे, जो लोग दूसरे ममालिक से आते थे कराची को देखने के लिए, तो वो जब कराची में आते थे तो उनकी आंखें चुंधिया जाती थी और वो कहते थे कि कराची जैसा खूबसूरत शहर और कहीं भी नहीं है। रहने के लिए ये सबसे अच्छा है, बिजनेस करने के लिए ये सबसे अच्छा है, तालीम के हवाले से और दूसरी जो बुनियादी सहूलियात हैं इनमें सबसे अच्छा शहर कराची का है कि अगर किसी ने रिहाइश रखनी है, अगर किसी ने सैर व तफरीह करनी है तो कराची का रुख इख्तियार करे। आपको नाज़रीन ये बताएं कि मगर उसके बाद फिर 12 साल हो गए अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, उसके बाद की सूरत हाल अब सबके सामने है, जहां पर जब से दौरे हुकूमत आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है, विफाक और सिंध की हुकूमत में ठनी हुई है, आपस में क्लैश चल रहे हैं। सिंध की हुकूमत की जानब से आवाज आती है कि 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम कराची के मसाइल हल करने के लिए पूरी तरह से ताउन करेंगे। जबकि आज वजीर आज़म इमरान खान ने विफाकी जो महकमे हैं उनको भी पूरी तरह से एक्टिव कर दिया। अवाम को रिलीफ देने के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये सूरत हाल पर आप पूरी तरह से इस पर फोकस करें और बल्कि कुछ ना कुछ अमली इकदाम करें जिससे ये मसाइल हल हो सके। अब सोचने की बात यह है कि तकरीबन 55% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कराची, मगर उसकी सूरत हाल देखकर रोना आता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शमी मुमताज साहिबा। शमी मुमताज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको कहते हैं। वक्त देने का बहुत शुक्रिया शमी मुमताज साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया। शमी मुमताज साहिबा, क्या वजह है कराची की तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी की 12 साल से हुकूमत है वहां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम किसी को भी इल्जाम नहीं दे रहे क्योंकि ये वक्त तनकीद पर तनकीद करेंगे, ये काम करने का वक्त है। जहाँ तक 12 साल की आपने बात की है तो उस 12 साल का जवाब मैं ये जरूर दूंगी कि कराची की जो मुकामी हुकूमत थी वो 30 साल से किसके हाथ में है, जो कि कराची को अपना कहते हैं, कराची को ओन करते थे वो लोग कि जी सिर्फ हमारा कराची है और किसी का नहीं है, और उसकी बुनियाद पर वो एक सूबे की बात भी करते हैं कि जी कराची को जो है एक अलग से सूबा बना दिया जाए। तो मेरे भाई, हमसे तो 12 साल का हिसाब सब मांगते हैं, आप भी मांगे बेशक, और हम देंगे हिसाब आपको। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे यहाँ से, भागने वाले कुछ और लोग होते हैं। और मैं तो कहूँगी आपके तवज्जुह पे कि ECL में जो है पहले तो मेयर का नाम डाला जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से कल या परसों 27-28 तारीख है, और वो गिनाओ के निकल जाए। जैसे और लोग चले गए, चीनी माफिया, आटा माफिया और बाकी माफिया जो पाकिस्तान से चली गई है, कहीं गिनाओ के हमें देर हो जाए और ये भी चले जाए। तो मैं कहूँगी तो फिर आप जा रहे हैं क्या मेयर कराची जो वसीम अख्तर के लिए ECL में नाम दिलवाने के लिए? अब बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कि मेरा चेयरमैन अगर मुझे इजाजत दे और CM साहब मुझे इजाजत दे तो मैं कल सुबह जाके ECL में नाम डालने की एप्लीकेशन डाल। इस बारे में पार्टी में कोई मुशावरत हुई है कि 28 तारीख है, खत्म हो रहे हैं, वो चले जाएंगे, नाम ECL में डाला जाए? नहीं, देखिए कोई पॉलिसी बयान तो अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से नहीं आया। सही, जैसे ही कोई पॉलिसी बयान आएगा तो जाहिर है हम सब उसको ओबे करेंगे, लेकिन ये मेरी जाती राय है कि ये काम इस तरह होना चाहिए ताकि कम से कम हमको अरबों रुपए का हिसाब जो हर साल मेयर कराची को डेवलपमेंट के नाम पर मिलता है वो सब कहाँ पर है। फिर 1500 से ज्यादा इनके पास, 1550 से ज्यादा इनके पास सिटी वार्डन है, वो सारे इस पूरे मौसम में कहाँ पर है। वो जाके कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात नहीं दिए गए। अगर कानून साजी करनी थी 140A के तहत तो सिंध असेंबली ने कानून साजी करनी थी ना, इख्तियारात निजी सतह तक दिए जाते। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर इख्तियारात की वो बात कर रहे हैं तो उनको किसने रोका काम करने से? पिछले 4 साल से 3 साल से वो मुस्तकिल एक बयान दे रहे हैं
ہر مہینے کی تنخواہ کیا وہ صرف یہ بیان دینے کے لیے لیتے ہیں کہ جی میرے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار تو نہیں اب جب تھا؟ یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا، تو پہلے سے ان کو یہ نہیں کہ ٹائٹ کرتے نا، مونسون کا سپیل شروع ہو رہا ہے جب یہ ہر سال کا صورتحال ہے، مگر اس دفعہ تو ریکارڈ بارش ہوئی ہے، تو اس کے لیے کیا صورتحال تھی؟ 40 نالے تھے، کتنے صاف کیے گئے؟ NDA کو آ کے گجر نالا وہ صاف کر رہے ہیں، وہ اوور فلو کم کر رہے ہیں۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ جب میں بالکل اپنی پاک فوج کو اور ان تمام اداروں کو سلام پیش کرتی ہوں جو ہر موقع پر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے نا، ان کا کام یہ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، چاہے فلڈ ہو، چاہے ارتھ کوئی یا کچھ بھی ہو۔ لیکن میں یہاں ضرور یہ بات کہوں گی کہ بڑی شیم فل بات ہے کہ نالوں کی صفائی جو ہے ہماری اس پاک فوج سے کروائی جا رہی ہے جس کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور وہ نااہل یہ میئر اس نے کہ اربوں روپے ہم سے لیے سندھ گورنمنٹ سے کام کے نام پر، ہر مہینے 2 کروڑ 3 کروڑ نالوں کی صفائی کے لیے ان کو ملتے رہے، اس کا بھی تو جواب ہمیں لینا چاہیے نا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو بھائی نالوں کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کون سا کیا کوئی مطلب آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن چاہیے تھا CM صاحب کی طرف سے کہ جی آپ نالے صاف کریں یا نہ کریں؟ محترمہ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کتنے کروڑ اور کتنے مہینوں سے دے رہے ہیں صرف نالوں کی صفائی کے لیے تاکہ نالے اوور فلو نہ ہو؟ دیکھیں ہم نے نالوں کی صفائی کے لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ہر مہینے دی ہے، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے دے رہے ہیں 2-4 کروڑ روپے نالوں کی صفائی کے لیے۔ میں نے کہا نا کہ وہ ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے جو کہ سٹی میئر کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اب یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ آیا کون سا موسم شروع ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کام پہلے کرنا چاہیے۔ تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہماری طرف سے ان کا کوئی ڈیوز تو نہیں ہے نا گورنمنٹ کے اوپر یا لوکل گورنمنٹ کے اوپر، ان کا کوئی ڈیوز نہیں ہے، تو ہمیں یا تو وہ حساب دے دیں کہ وہ جو اربوں روپے انہوں نے ہم سے لیے ابھی تک اس میں کیا انہوں نے ڈیولپنگ کی، ڈیولپنگ کو بھی چھوڑ دیں۔ پھر آپ نالوں کی بات کر لیں تو میں تو علی زیدی کو بھی بیچ میں لاؤں گی، میں تو PDMA کو بھی لاؤں گی، میں تو ہر اس شخص کو لاؤں گی جو یہ نام لے کر آیا کہ جی ورلڈ بینک سے اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ علی زیدی صاحب نے تو آج بھی دورہ کیا جی، جو بند ٹوٹ گیا تھا۔ اب یہ صرف اب دورے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر عملی اقدامات کیا آپ کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا آپ کو اکٹھا بٹھایا جاتا ہے، اچھا آپ کو یہ بتا دیں یہ تینوں جماعتوں کو اکٹھا بٹھایا کس نے؟ کمیٹی بنائی جو ہم نے کوئی کسی نے نہیں بٹھایا، ایک اجتماعی ایک فیصلہ ہوا کراچی کے مفاد میں کہ اگر ہمیں کراچی کا اور کراچی کے رہنے نہیں، کسی نے سجیسٹ تو کیا ہوگا، PTI نے سجیسٹ کیا تھا یا پیپلز پارٹی نے سجیسٹ کیا تھا یا MKM نے سجیسٹ کیا تھا کہ اکٹھے؟ کسی نے بھی کیا ہو سجیسٹ، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک وہ فیصلہ کرنے گئے کہ چلے ٹھیک ہے ہمیں کراچی نہیں، اسے کریڈٹ تو دینا چاہیے نا کہ آپ ایک دوسرے کو بیانات دے رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں ایک اچھا کام کرنے کے لیے، کسی نے آپ کو اکٹھا بٹھایا، اسے کریڈٹ تو دینا چاہیے نا۔ نہیں کریڈٹ تو چلے میں دے دیتی ہوں، لیکن کس کو دیتے ہیں کریڈٹ؟ کس نے بٹھایا تھا؟ کس نے بھی بنایا تھا آپ کو بہتر پتا ہے، آپ وہ بات نہ کہلوائیں گے جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کریڈٹ جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی توپوں کے منہ کھلوں میں ایک دوسرے کی طرف وہی مینا مانو والی پالیسی چل رہی ہے، وہی ان کے خرم شیر زمان صاحب آج بھی میرے چیئرمین کے خلاف بےہودہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب بےہودہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ تو معزز اپوزیشن لیڈر ہیں، اسے بتائیں کیا صرف بیان دینے سے ان کے وہ جو اتنے MNA MPA اور ان کے 3 سے 30 ہو گئے ہیں، وہ 30 لوگوں نے کیا کیا اس 2 سال کے اندر؟ مجھے صرف 2 کام بتا دیں، مجھے کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے کراچی کی فلاح بہبود کے لیے کیا ہو۔ اس وقت سب کی آنکھیں کراچی کی قیمتی زمین کے اوپر لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کراچی میں جو جگہیں بچ گئی ہیں چائنا کٹنگ ہونے سے، قبضہ مافیا سے، لینڈ مافیا سے، اب وہ ساری زمینوں پہ نگاہ لگی ہوئی ہے کہ جی کسی طرح کراچی کی زمینوں کو ہڑپ کر لیا جائے، اور غیر قانونی طور پر وہ تمام اقدامات کرنے کے لیے سجیشن گورنر صاحب دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بھائی یہ قانون موجود ہے، 1973 کے آئین کے تحت ہر ایک کو ایک دائرہ کار دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے، تمام اداروں کو۔ آپ اس دائرہ کار میں رہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی ہم بالکل آپ کو بلائیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں شمیم ممتازہ صاحب، ویسے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ سب دعوے دار نظر آتے ہیں کراچی کے، مگر جب اس طرح کی صورتحال ہے تو کراچی لاوارث نظر آتا ہے؟ 55% ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، ترقی کا انجن ہے میرا شہر کراچی۔ میں تو 55 بھی نہیں کہوں گی بھائی، میں تو کہوں گی کہ شاید 75% کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو پھر یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوئی ہم دیکھیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کر رہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% کام کر رہے ہیں۔ آپ کام نہیں کر رہے یا کر رہے، یہ 2 چیزیں ہیں جی۔ نہیں 100% نہیں کر رہے ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، انسان بشر ہے۔ تو پھر اس کو آن کرے نا، تو پھر اس کو آن بھی تو کرنا چاہیے۔ میں تو آن کر رہی ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہم نے 100% نہیں کیا ہوگا، جہاں کمی بیشی رہ گئی اس کا ذمہ دار کوئی اور بھی تو ہے نا، کوئی اور محکمہ بھی تو تھا نا جو ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا۔ تو 30 سال کا حساب کرنے کے لیے اگر آپ بلا لیتے ان کو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو میں بتاتی کہ 30 سال میں کہاں کام کیا۔ وہ 2 نمبر میئر صاحب کہہ کے چلے گئے تھے میں ایسی جگہ پیسہ دفن کر رہا ہوں جہاں سے کبھی نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا کبھی بھی۔ پھر یہ نئے میئر آئے، انہوں نے کیا کہا کہ جی میں جو ہوں وہ 35 سال سے کراچی میں جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں تبدیل ہوئی۔ تو بھائی 30 سال سے تو آپ تھے نا، تو کیوں نہیں آپ نے تبدیل کی؟ آپ کو پیسے کی کمی نہیں تھی، مشرف صاحب کے دور میں ڈائریکٹ آپ کو فنڈ آتا تھا۔
اچھا محترمہ آپ سے پہلے نا میرے ساتھ اسی پروگرام میں موجود تھے فاروق ستار صاحب سینئر سیاستدان. وہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے ہے جو ذمہ دار ہے اس تباہی کی اس بدحالی کا جو کراچی شہر میں ہو چکی ہے اس کی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, اس کے بعد ایم کیو ایم ذمہ دار ہے, پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی نام لیا. میں تو کہوں گی کہ سب سے پہلے این کیو ایم ذمہ دار ہے. میں فاروق بھائی کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ میرے ظاہر بہت اچھے بھائیوں کی طرح ہے میرے. میں سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ بھائیوں کی طرح ہے. تو ایک تو میں ان کی خیریت بھی پوچھوں گی. دوسری بات یہ کہ فاروق بھائی خود اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ بھی میئر رہے کراچی کے, وہ بھی ذمہ دار رہے کراچی کے, اور میری بڑی ملاقاتیں ان سے ہوئی سی برج کے حوالے سے جب بھی ہوئی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کو اون کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ہے لوکل گورنمنٹ کے حساب سے, چاہے وہ چیئرمین کہلائیں یا وہ ناظم کہلائیں. تو پہلی تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں 30 سال کا حساب دے دیں. ایم کیو ایم چاہے وہ لندن ہو چاہے پاکستان ہو, پاکستان میں تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے, لندن ہی ہے نا, تو مجھے وہ جواب دے دیں کہ وہ پیسہ جو میں یہ لوگ کہتے تھے کہ جی پیسہ جو ہے وہ اس میں جا رہا ہے اس میں جا رہا ہے. تو میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ پھر لندن میں گدوں کے نیچے سے کہاں سے نکلا وہ پیسہ, وہ ہر سال کھانوں کا پیسہ وہ ہر سال. تو میں اس وقت تنقید برائے تنقید نہیں کروں گی. میں سب سے گزارش کروں گی کراچی کے حالات, حیدرآباد کے حالات, پورے پاکستان کے حالات, اس میں لاہور بھی شامل ہے, وہ بھی ڈوبا ہوا ہے. کے پی کے نے بھی تباہی مچی ہوئی ہے, بلوچستان میں بھی کل سے بارشیں ہو رہی ہیں. یہ نہیں کہ صرف کراچی ڈوبا ہوا ہے, لیکن چونکہ کراچی ہب ہے یہ تمام لوگوں کی نگاہیں کراچی کے اوپر ہیں. کیوں نہیں ہم لاہور کی بات کرتے, وہاں تو بڑا جاندار وہ آیا ہوا ہے, سی ایم آیا ہوا ہے, بہت کام کرنے والا سی ایم آیا ہوا ہے. لاہور کیوں ڈوب گیا؟ پنڈی پشاور کیوں, پنڈی اور اسلام آباد کیوں ڈوب جاتے ہیں بار بار؟ محترمہ ان کی طرف دیکھنے سے پہلے یہ نہیں ضروری کہ ہم کراچی کو ٹھیک کر لیں. آپ نے تو 75 کا کہہ دیا, میں نے تو ایک 55 اندازہ لگا آپ کو بتایا تھا کہ قریب ترین 55% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. 75 آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی معاشی حد کو, تو اس کے بعد یہ صورتحال پھر تو سوچنے والی بات ہے نا. پھر نہیں, ہمیں اپنے صوبے کو سب سے پہلے دیکھنا ہے. لیکن کیا وفاق ایسی پالیسیز بنا رہی ہے, کیا وفاق ایسی پالیسیز بنا رہی ہے, کیا وفاق وہاں پر لیڈ کرنا چاہ رہی ہے؟ وفاق نے تو کووڈ کے اوپر بھی وہی کیا, وہ آپ کے سامنے آج. اچھا میں چلے کووڈ کی بات کر رہا ہوں. کووڈ کی جب بات ہوئی تمام مل کر بیٹھ کے, تو کیا یہی پالیسی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ریپلیکیٹ ہوگی یہاں؟ کہاں بیٹھ گئے مل کے میرے بھائی. کووڈ میں سی ایم صاحب نے جو ہے وہ جیسے ہی فروری میں یہ شروع ہوا ہے, مارچ میں ہم نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی بات کی. ہمیں کہا گیا کہ ہم تو بے وقوف والی بات کر رہے ہیں, ہم نے اسکول بند کیے. دیکھیں آپ کے سامنے وہ بیانات آتا رہے, اور دوسرے دن محترمہ میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں نا, اس وقت تو آپ ساتھ مل کے بیٹھ گئے ہیں, پھر مشاورت بھی ہوتی تھی, وزرائے اعلیٰ کے اجلاس بھی ہوتے تھے, سب اجلاس بھی ہوتے, این سی او سی کے اجلاس بھی ہوتے تھے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اسی طرح ریپلیکیٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر بھی معاملہ؟ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونے جا رہا ہے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں اس کے بارے میں بھی کنفرم نہیں کہوں گی کیونکہ میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ لیڈرشپ کی طرف سے جو بات آئے گی ہم اس کو اوبے کریں گے. میں اپنی ذمہ داری پہ ایسی کوئی بات, ہاں میں اپنی ذمہ داری پہ یہ ضرور کہوں گی کہ میں اس وقت عوام کے لیے, اپنے شہر کی فلاح اور بہبود کے لیے ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, اور اس وقت ہمیں اپنے توپوں کے رخ جو ہیں وہ کم سے کم آف کر دینے چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ کہیں کہ ہم ایک ہیں, اور میڈیا پہ جا کے آپ کہیں کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. بہت شکریہ ممتاز, بہت شکریہ شمیم ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی. ناظرین یہاں پر ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک جب لوٹ کریں گے مزید کراچی کی صورتحال پر گفتگو کریں گے. ٹیک اے بریک.